अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल। 25 जुलाई को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि पंजाब विल बी द रियल बैटल फील्ड तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी। हम इनसे पूछेंगे कि पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से अब तक क्या तैयारियां की जा रही हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा भी जो है वो वतन वापस आ रही हैं 13 जुलाई को। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसको किन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, ये तमाम बातें, ये तमाम सवालात आज हम प्रोफेसर हसन अस्करी के सामने रखेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर डॉन न्यूज़। पूछना मैं ये चाहूँगा कि आम इंतखाबात अब बिल्कुल सर पर हैं, अब तक आपकी जो निगरान हुकूमत है उसकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, अब तक जो इलेक्शन के हवाले से इस हुकूमत ने काम किया है, एक तो प्लानिंग का काम किया है, दूसरा उसके अलावा जो ज़िम्मेदारियां मुख्तलिफ़ लोगों को सुपुर्द की गई हैं इलेक्शन के बारे में, फिर अब कैंपेन भी ज़्यादा शुरू हो गई है माजी की निस्बत, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का जो इन्फोर्समेंट होती है वो है। फिर उसके अलावा कुछ शिकायत आती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, कुछ हमें शिकायत होती हैं जो लोकल, असल में इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है, वही देखती है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है। तो उसमें बहुत सी शिकायत कैंडिडेट हमें करते हैं कि जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया दुरुस्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर हम उस कंप्लेंट को टेक अप करते हैं। एक ऑब्जेक्शन जो लास्ट गवर्नमेंट थी नून लीग की, उनकी तरफ से आ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा पंजाब में। नून लीग के पार्टी कारकुनों का अरेस्ट किया जा रहा है, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। ये चीज़ें आप किस तरह टैकल कर रहे हैं? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये एक शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं दी जा रही। देखिए, जो बड़ी पार्टी है उसको जो शिकायतें हैं वो दो किस्म की शिकायतें हैं। एक शिकायतें वो हैं जिनका ताल्लुक़ हमसे नहीं है, उनका ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से है या आपके फेडरल लेवल के अदारों से है, वो ज़ाहिर है हम उनको एड्रेस नहीं करते, वो हम उन लोग कहते हैं कि उधर इलेक्शन कमीशन से जो है वो बात करें। जो हमारे साथ जो इश्यूज़ का ताल्लुक़ होता है वो ये है कि अगर उनकी कैंपेन को रोका जा रहा है वो एतराज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास शिकायत आती है हम उनको डील करते हैं। तो ऐसा कहना कि एक पार्टी के ख़िलाफ़ हम इक़दाम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को हम रिलीफ दे रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मसलन हो जाती है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने आपको एक लेटर लिखा है, स्पेसिफिकली उसमें ये बताया गया है कि पार्टी के जो कारकुन हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उसके साथ साथ और भी मसाइल उन्होंने तमाम आपको इन राइटिंग दे दी हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया था इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मशवरे से बनाया है, वो यकतरफा नहीं है, इनसे बड़ी जमातों से गुफ्तगू शनीद काफ़ी अरसा हुई है और फाइनली अप्रूव हुआ है। पिंडी का केस बहुत डिफरेंट है। पिंडी के जो केस की आप एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। ये इलेक्शन कैंपेन और चीज़ है। पिंडी के केस में जो हुआ है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो उनके नवाज शरीफ साहब के दामाद थे उनको नैब ने अरेस्ट करना था। उस सिलसिले में नाराबाजियाँ और जो कुछ हंगामा हुआ है वो आपको इल्म है। अल्टीमेटली वो गिरफ़्तारी हो गई, उन्होंने दे दी, या गिरफ़्तारी हो गई वो हो गई। तो उसमें जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ज़रूरी थी और हुई है। उसमें डेफिनेटली कुछ अरेस्ट हुए हैं, कार्रवाई जो है हुई है। आखिर अगर आपने रियासत चलानी है तो मुल्क का कानून तो आपने नाफिज करना ही है ना। एक अदालत ने एक फ़ैसला किया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि अदालत के फ़ैसले को आप हवा में उड़ा दें और उसको नाफिज ना करें। तो ये उस सिलसिले में पिंडी में कुछ एक्शन हुआ है कुछ लोगों का, लेकिन उसका इलेक्शन कैंपेन से ताल्लुक़ नहीं है। नून लीग की शिकायत अपनी जगह, बिलावल भुट्टो की रैलीज़ को भी पंजाब में रोका गया है, उनकी जानिब से भी ये शिकायत आई हैं। देखिए, रैलीज़ का एक असूल ये होता है कि जो रूट होता है वो डिटरमिन किया जाता है। हर पार्टी की, ख़ासकर जब टॉप का लीडर जा रहा हो, जिस तरह बिलावल भुट्टो हैं या जरदारी साहब हैं, ये टॉप के लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, जब इनका जुलूस जाता है तो अमूमन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप एक तरीक़ाकार डिटरमिन करते हैं, क्योंकि इनका एक अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना तो एक रूट डिटरमिन हो जाता है कि ये जुलूस इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। प्रॉब्लम उस वक्त राइज़ होती हैं जब आखिरी स्टेज पे किसी वक्त जुलूस ये फ़ैसला कर लेता है कि हम इस रूट से नहीं जाएंगे, हमने तो फ़लाँ जगह विज़िट करनी है, जो ओरिजिनल प्रोग्राम में नहीं होता। तो उस सूरत में फिर मामला फंसता है। कोई शिकायत जो है ना
یہ نہیں ہے کہ جلوس رک گیا اور وہاں رکا ہوا ہے، وہ ڈیلے ضرور ہوا ہے کیونکہ روٹ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی تھی، جو بعد میں میوچلی لوکل ایڈمنسٹریشن اور پیپل پارٹی کی جو اس وقت سیکیورٹی سسٹم تھا ان میں انڈرسٹینڈنگ سے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ پشاور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، ہارون بلور صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردی کا کتنا خطرہ ہے؟ اب تک آپ کو بھی مختلف اداروں نے رپورٹس دی ہوں گی، کیا آپ ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ اس بڑے تھریٹ کو کس طرح روکا جائے؟ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں، سبھی لوگ مذمت کرتے ہیں، جو بھی جو ایک پیسفل سوچ کے شہری ہیں سبھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک جو حادثہ ہوا ہے جس میں نہ صرف کینڈیڈیٹ بلور صاحب بلکہ اور بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جو سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں وہ ہمیں آتے ہیں، ہمیں جو ہے مختلف ادارے جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اور واقعی جو ہم پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں ہمیں سیکیورٹی الرٹ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں ایکسٹرا پریکاشنز آپ یہ لیں۔ ہم جو ہے پریکاشنز جو ہیں وہ لیں گے، اس کی تفصیل اگرچہ پبلک نہیں کی جاتی، لیکن متعلقہ پارٹی اس وقت جو آپ کی بڑی پارٹیاں ہیں ان سب کے ساتھ ایک ایکسٹرا سیکیورٹی سسٹم ہم نے چلایا ہوا ہے جو گفت و شنید سے چلتا ہے، کیونکہ جو بڑے لیڈران ہیں ان کے سیکیورٹی کے تھریٹس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور اس کے لحاظ سے کنسلٹیشن سے یہ معاملے ہم آگے چلا رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی افسوسناک واقعہ پنجاب میں نہ ہو۔ نیکٹا نے ایک رپورٹ شیئر کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب میں بھی کچھ پولیٹیکل فگرز ہیں جن کو سیریس تھریٹس ہیں۔ تو ایک تو الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کیا تھا، اس میں تو صرف یہ کہا گیا کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ 2 گارڈز رکھ سکتا ہے۔ آپ نے کوئی فردر ہدایات دی ہیں اس واقعے کے بعد، خصوصاً پشاور واقعے کے بعد؟ نیکٹا ہمیں بھی انفارمیشن بھیجتا ہے، جو وہاں انفارمیشن دی ہے وہی انفارمیشن ہمارے پاس بھی آئی ہے، تو ہماری طرف سے تو بڑی احتیاط ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے لیے پارٹی سے مل کے ایک سیکیورٹی نظام چلایا جائے، اس کے لیے ان کو کچھ پروٹوکول بتائے جائیں کہ لیڈر کو اگر لے جانا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ لے جانا ہے وہ کس طرح لے جایا جائے گا، ان کے ارد گرد کون لوگ آ سکتے ہیں، کن کو آپ اجازت دیں، عام آدمی کو ان کے بہت قریب نہ آنے دیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خصوصاً بات کریں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی 13 جولائی کو وطن واپسی کے حوالے سے۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری۔ حسن عسکری صاحب، 13 جولائی سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اب تک کا جو شیڈیول ہے لاہور ایئرپورٹ پر ان کو لینڈ کرنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے ایک جو پلان بنایا گیا ہے کہ ایک ریلی کی صورت میں انہوں نے ملک بھر سے کارکنوں کو کال دی ہے کہ وہ پہنچیں، استقبال کیا جائے گا لاہور ایئرپورٹ پہ۔ کیا آپ کی گورنمنٹ الاؤ کرے گی کہ پولیٹیکل جو اتنے کارکن ہیں، ورکرز ہیں اور نون لیگ کی لیڈرشپ وہ وہاں پر جائے، لاہور ایئرپورٹ پر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا استقبال کر سکے؟ دیکھیے، اس میں جو کمپلیکیٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور جو ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ ہیں ان کی کورٹ کنوکشن ہے، تو لہٰذا کورٹ کنوکشن کے حوالے سے بہت سی ریسٹرکشنز امپوز ہو جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک ویسے بھی ایئرپورٹ ایک سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، سیکیورٹی عام حالات میں سیکیورٹی ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اندر عام جگہوں کی نسبت زیادہ، تو اس دن بھی اس کے حساب سے ایک سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ بن رہا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، اور کوشش یہی ہوگی کہ وہ معاملہ جو ہے وہ بخیریت جو ہے وہ گزر جائے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں، اور اگر وہاں کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ وہ اگر باہر آتے ہیں تبھی وہ ان کو مل سکتے ہیں، ایپرن پہ ایئرپورٹ کے اندر تو عام آدمی نہیں جا سکتا نا، وہ تو عام حالات میں آپ کو پتہ ہے، بلکہ ویلکم کرنے والوں پہ بعض ریسٹرکشن لگ جاتی ہے، تو وہ جو طریقہ کار ہے سیکیورٹی کا، اور اس دن زیادہ سیکیورٹی ہوگی کیونکہ
یہ بات ہے کہ لوگوں کو کال کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ سیکیورٹی سسٹم اس دن کام کرے گا اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں. تو پارٹی کارکن جس طرح کال دی گئی ہے کہ ملک بھر سے آئیں، وہ لاہور میں آئیں گے، پھر ایئرپورٹ جائیں گے ریلی کی صورت میں، یہ چیزیں الاؤ کی جائیں گی یا نہیں کی؟ دیکھیے وہ پھر اس دن آپ کو پتہ لگے گا نا، اس کی ہم تفاصیل نہیں دے سکتے. اور کتنے لوگ آئیں گے یہ ایک ایسٹیمیشن کچھ تو پہلے سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ پلاننگ کا اصول ہوتا ہے نا کہ آپ مختلف سینیریوز ویژولائز کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے حساب سے مختلف آپ کو پلانز بنانے ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے پلان بنایا جائے گا، دیکھا جائے گا کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے، تو اکارڈنگلی اس سچویشن کو ڈیل کیا جائے گا. ایڈمنسٹریشن نے اس قسم کی سچویشن پہلے بھی ڈیل کی ہیں، اسلام آباد والوں نے بھی ڈیل کی ہیں، لاہور میں بھی ڈیل ہوئی ہیں. اس ایئرپورٹ پہ بڑے لیڈران آتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ڈیل ہو جائے گا. اس کنڈیشن میں اور جو دیگر کیسز آپ نے کہا کہ ماضی میں ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ یہاں پہ کنوکشن ہو چکی ہے، کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو اریسٹ کیا جائے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا لاہور سے جس طرح سابق وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے، یہ چیزیں آپ الاؤ کریں گے یا پھر انہیں لاہور سے اسلام آباد موو کر دیا جائے گا، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی بھی ارینجمنٹ کر لی گئی؟ دیکھیے جو سیکیورٹی پلان ہے نا، وہ سچویشن کو دیکھ کے بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے سیکیورٹی پلان تھا اسی کو آپ ریپلیکیٹ کریں گے. سچویشن جو اس وقت ہے، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے، میں نے بھی اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے، ان سب ایونچویلٹی کو دیکھ کر جو ہے یہ سیکیورٹی پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. لیکن نیب نے تو ایکشن لینا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی نیب کے ساتھ بھی کوارڈینیشن اس وقت ہے؟ دیکھیے نیب پاکستان کا فیڈرل ادارہ ہے اور نیب کو پنجاب کی حکومت ہمیشہ کوآپریٹ کرتی ہے اور آئندہ بھی کوآپریٹ کرے گی. لیکن اگر کسی قسم کی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ چیزیں بھی آپ فورسی کر رہے ہوں گے آبویسلی. یہ آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مختلف سچویشنز کو فورسی کرتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کو مختلف ایونچویلٹی کو ڈیل کرنے کے لیے پلاننگ کرنی. اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. دیکھیے ایڈمنسٹریشن ڈیل کرتی رہتی ہے، مجموعوں کو بھی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑی امن و سکون سے بھی معاملات جو ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں. ترجیح ہمیشہ یہی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی کہ معاملات جو ہیں امن و سکون سے بغیر کسی جھگڑے کے طے ہو جائیں جو ہے. لیکن یہ ہے کہ مشکلات جو پیدا ہوں اس کی بھی سوچ جو ہے وہ آپ کو رکھنی پڑتی ہے، تو وہ ہے اس سچویشن میں بھی. ہم نے بات کی اب تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی، اس کے اوپر پنجاب حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، کس طرح اس ساری سچویشن کو ڈیل کیا جائے گا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خصوصاً بات کریں گے جو نگران پنجاب حکومت ہے اس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. مانسون سیزن بھی شروع ہو رہا ہے، بارشیں دوبارہ سے جو ہے وہ فورکاسٹ ان کی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب سے ہم پوچھیں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے پنجاب حکومت کو درپیش عام انتخابات کے حوالے سے چیلنجز اور دیگر چیلنجز. اب خصوصاً بات کریں گے کہ جو مانسون سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، بارشیں پھر فورکاسٹ کی گئی ہیں. پچھلی بارش ہم نے دیکھی تو لاہور دوبارہ جو ہے وہ جو ایک دعوے تھے کہ پیرس بن چکا ہے، وہ دعوے ان کی کلی جو ہے وہ کھلتی ہوئی نظر آئی. آپ بتائیں گے آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ کیا پچھلے 5 سال میں ایسا کام واقعی ہوا تھا یا کوئی انپریسیڈنٹڈ رین تھی جس کے باعث یہ ساری صورتحال دیکھنی پڑی؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. ایک تو رین انپریسیڈنٹڈ تھی، 7-8 گھنٹے میں 255 ملی میٹر سے لے کر 300 ملی میٹر جو کہ بارش ہوئی ہے. اور اگر یہ بارش 1 مہینے میں ہوتی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا تھا، ایزیلی ہینڈل ہو جاتی. وہ تھوڑے عرصے میں اتنی بارش ہوئی، اس کی وجہ سے یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک بنا تھا. پھر کوئی 2-3 جگہیں ایسی تھی، خاص کر جی پی او کے سامنے سڑک بیٹھ بھی گئی تھی. اس کا تعلق اورنج لائن کے پروجیکٹ سے تھا، چونکہ وہ انکمپلیٹ تھا تو اس کی وجہ سے پانی اس میں انٹر ہو کے وہ جو ہے آگے نکلا. تو ایک تو یہ، لیکن اس کے باوجود وہ جو جی پی او والا اتنا بڑا آپ نے دیکھا تھا زمین بیٹھی تھی، وہ انہوں نے 24 آور کے اندر، بلکہ لیس دین 24 آور میں
وہ اس کو ٹریفک چالو کر دی تھی. اسی طرح اور بھی ایک دو جگہ سچویشن ہوئی اور تھوڑے عرصے میں لیس دین 24 آور میں ساری سڑکیں انہوں نے چالو کی ہیں. آئندہ بھی بارش ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو فورکاسٹنگ بارش کی تو ہے، لاہور کو ویسے بھی ہونا ہے، برسات تو آپ جانتے ہیں ہر سال آتی ہے، لیکن ابھی تک اتنی شدید بارش کی فورکاسٹنگ نہیں ہے جو بارش ہم نے ایک فیس کی ہے. اب یہی دعا کریں کہ بارش تو ہوگی، کم از کم اتنی شدید نہ ہو کہ ہمیں سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے. جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے بھی ذمہ دار نگران حکومت ہوگی. بارش کا جو پانی کھڑا ہوا سڑکوں پہ، اس کی ذمہ دار بھی نگران حکومت ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ جو لاہور میں جو نیا سیوریج سسٹم کچھ بنا ہے، کچھ بن رہا ہے، وہ آپ جا کے چیک کر لیں. دیکھیں نا، کسی انجینئر کو لے کے جو لاہور کا سیوریج سسٹم آپ چیک کر لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں پانی رکتا ہے، کیا اس میں خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں. وہ جوڑا ہی نہیں ہے کہ پانی باہر نکل سکے. تو اب یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 8 جون کو یہ چارج لیا تھا. تو یہ 8 جون سے اب آپ دیکھ لیجیے، اب جولائی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ 10 سال ایک حکومت رہی، اس سے پہلے اور حکومت رہی. مطلب حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، 5-10 سال کے بعد حکومتیں بدلتی ہیں. تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار یہ ہیں یا کہ وہ ہیں. اصل ایک سیاسی ڈیسیجن کی ضرورت ہے، اور سیاسی ڈیسیجن یہ ہے کہ آپ نے گلیمرس پروجیکٹس بنانے ہیں. اورنج لائن ہے، یہ لائن ہے، وہ لائن ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں، یا انسانی فلاح کے وہ کام کرنے ہیں جس سے عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچے. یہاں پہ تو دانش اسکول چلے، لیپ ٹاپ سکیمز چلیں. یہ غلط پروجیکٹ ہیں. میرے نزدیک دانش اسکول عقل مندانہ پروجیکٹ نہیں ہے. اور اسی طرح لیپ ٹاپ سکیم جو ہے نا، وہ تو میرا خیال ہے وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ چلی ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے، دنیا کے کسی ملک کی مثال مجھے دے دیجئے جہاں تعلیمی معیار لیپ ٹاپ کی تقسیم سے بہتر ہوا ہو. ناٹ اے سنگل کنٹری. دانش اسکول اچھے اسکول ہیں، کوالٹی کے اسکول ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن کتنے % اسٹوڈنٹ کو آپ وہاں اکوموڈیٹ کرتے ہیں پاکستان کے، پنجاب کے اسٹوڈنٹ کا؟ 1%، 2%. تو آپ 2% پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، 98 کو آپ خراب کر رہے ہیں. تو ایکویلٹی کی، سوشل ایکویلٹی کا کانسیپٹ انڈرمائن کرتے ہیں آپ. 25 جولائی کو الیکشن ہے، ووٹرز کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے، ووٹرز کو میسج یہی ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو حکومتوں سے، مطلب میں کسی خاص حکومت کی بات نہیں کر رہا، حکومتوں سے شکایتیں ہوتی ہیں. تو اس کا علاج جو ہے یہ ہے کہ 25 تاریخ کو، 25 جولائی کو آپ گھروں سے نکل کر جا کے ووٹ ڈالیں، اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں جس کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے کام کرے گا. کیونکہ جتنا زیادہ ووٹ پڑے گا، جتنا زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا، اتنا ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. حسن عسکری صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.